हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश कंपलसरी बोर्ड मॉडल पेपर 2022 फॉर क्लास 9 की जो सेक्शन बी और सी है यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस उनकी पूरा तफसील मैं आपको दूंगा और आपको ये तरीक़ा भी सिखाऊंगा कि आपने इस पेपर को किस तरह हल करना है। आपने यानी मतलब है 2 घंटे और 40 मिनट में, तो आप इसको गौर से सुने और आप इस तरीके से पेपर जब हल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको जो है ना बोर्ड मॉडल पेपर 2022 इंग्लिश कंपलसरी फॉर क्लास 9 इसकी जो सब्जेक्टिव सेक्शन है उसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप इसको किस तरह हल करेंगे। देखिए ना, मॉडल पेपर इंग्लिश न्यू 9 फ्रेश रीअपियर। तो इधर ये जो नोट लिखा है, टाइम अलाउड फॉर सेक्शन बी एंड सेक्शन सी इज़ 2 hours and 40 minutes। यानी आपके पास जो है ना 2 घंटे और 40 मिनट्स होते हैं सेक्शन बी और सी को हल करने के लिए। तो आपको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि इनमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इन क्वेश्चंस को आप कैसे हल करेंगे। अब देखिए ना, इधर जो है ना सेक्शन बी जो शुरू होता है तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा जाता है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि क्वेश्चन नंबर 2 इधर लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 1 असल में ये जो MCQs का पार्ट है उसको क्वेश्चन नंबर 1 समझा जाता है। तो इधर सेक्शन बी से जो पहला क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें फिर 8 क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए ना, इधर लिखा है आंसर एनी 6 पार्ट्स, ईच पार्ट कैरीज 3 मार्क्स। अब नीचे जो 8 क्वेश्चंस दी गए हैं तो इन 8 क्वेश्चंस में से आपने सिर्फ 6 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं और ये शॉर्ट आंसर्स है। मतलब 1 जुमले का भी हो सकता है, 2 जुमलों के भी, 3 जुमलों का और 4-5 जुमलों से तो ज़्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। आप इनको मतलब है कि एक सफ़े पर आप 2 या 3 क्वेश्चन के जवाब दे दी तो बस ये काफ़ी है, ठीक है। तो इन हर क्वेश्चन के जो है ना 3 नंबर है, इसके आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट मैसेज वाज गिवन बाय इकबाल टू द मुस्लिम्स। तो इसका जवाब 1 जुमले में भी हो सकता है, 2 में भी, 3 में भी, जिस तरह के आपको स्कूल में लिखा गया है या आपने जहाँ से याद किया है तो जवाब इसका आप दे दे तो बस ही काफ़ी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वाज कायद-ए-आज़म वेलकम्ड बाय द पीपल। Number 3, why is the Medina Charter so important? Number 4, why is water scarce in Arabia? Number 5, how was the journey from Malakan to Swat? Number 6, what do you know about the incident of the avalanche? Number 7, what did Bill do after leaving his wealth to his wife? And number 8, why didn't Austin go out with his family? अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको सारे आते हैं लेकिन आपने सबको नहीं लिखना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मतलब है कि सारी भी लिखे हैं तो जो चेकिंग वाला होता है वो सिर्फ इब्तिदाई आंसर के जवाबात चेक करेंगे और उनके नंबर्स देंगे, बाकी को नेगलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका जो 5वां क्वेश्चन है वो कमज़ोर है और आपने 8वां सही लिखा है तो आपको उसके नंबर देंगे, इस तरह नहीं देंगे। ये बात ज़हन में रख के आपसे 6 क्वेश्चंस मांगे गए हैं तो आपने 6 क्वेश्चंस जो भी है वो हल करने हैं। वो इब्तिदा में 6 क्वेश्चंस इस तरह भी हो सकता है कि आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लिखा है और फिर 7वां और 8वां लिखा है, ये भी ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने सारे के सारे लिखे 8 क्वेश्चन इस ख्याल से कि अगर इनमें से कोई पहला गलत हो तो फिर मुझे दूसरे के नंबर देंगे, इस तरह नहीं करेंगे। वो इब्तिदा में से 6 क्वेश्चन शुमार करेंगे। जहाँ तक आपने 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं वो ठीक है या गलत, उनके आपको नंबर देंगे। बाकी अगर 6 के बाद आपने ठीक भी लिखे हो उनके नंबर्स आपको नहीं मिलेंगे, ये बात ज़हन में रखें। तो आपने इन सवालात को इस तरह हल करना है, यानी आपने इन 8 में से जो भी 6 क्वेश्चन हैं उनके जवाबात लिख के, मज़ीद मत लिखे और छोटे छोटे क्वेश्चन लिखे। मतलब है कि जैसे कि आपको पढ़ाए गए हैं स्कूल में, तो 1 सेंटेंस का भी हो सकते हैं, 2 का भी, 3, 4, 5 का भी, इस तरह, इससे ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, पैराफ्रेज वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजास। देखिए ना, स्टेंजा जो है ना, स्टेंजा जो है इसके 4 किस्म है, जो कि 2 लाइन की भी होता है और जो है ना इसके अलावा 4 लाइन का, 6 लाइन का और 8 लाइन का। ये जो है ना
یہ 4 لائن کا سٹینزا اکثر لایا جاتا ہے ہمارے 9th اور 10th کے ایگزام میں. تو یہ 4 لائن والا سٹینزا جو ہے نا آپ نے اس کو پیرافریز کا مطلب ہے یعنی ایکسپلین، یعنی آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے. تو پیرافریز ون آف دا فالوئنگ سٹینزا، یعنی یہ جو کوشچن نمبر 3 ہے اس میں 2 سٹینزاز دیے گئے ہیں اے اور بی. تو آپ ان دونوں میں سے صرف ایک کرنا ہے، دونوں نہیں کرنا. اگر دونوں کیے تو آپ کو نمبر صرف ایک کے ملیں گے. ٹھیک ہے، جو پہلا والا ہو درست ہو یا غلط آپ کو اس کے نمبر آپ کو ملیں گے. تو آپ نے صرف ایک کرنا ہے اور درست کرنا ہے. اور اس میں جو ہے نا پوائٹ کے نام یا پوائم کے نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی پیرافریز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس سٹینزا کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے. یعنی شاعر نے جو کچھ کہا ہے، مثلا یہ پہلا جو ہے نا ہوپ از اے تھنگ ود فیدرز that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. اب یہ ایک سٹینزا ہے، شاعری ہے، آپ نے اس کو نثر میں لکھنا ہے، پروز میں لکھنا ہے، یعنی اپنے الفاظ میں اس آئیڈیا کو چینج کرنا ہے اور بس یہ کافی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دوسرا جو ہے I sought to hear the voice of God and climbed the topmost steeple, but God declared go down again I dwell among the people. تو اس کو ایکسپلین کرنا ہے. اس کے نمبر آپ کو ملیں گے 5. اب یہ کوشچن نمبر 4 ہے ریڈ دا اسٹینزا کیئرفلی اینڈ آنسر دا کوشچنز گیون ایٹ دی اینڈ. دیکھیں نا پوئٹری سے 2 کوشچن آئے ہیں، یہ نمبر 3 اور 4، یہ 2 کوشچن پوئٹری سے ہے. تو ادھر بھی ایک اسٹینزا دیا گیا ہے، اس اسٹینزے کو پڑھنا ہے اور پھر جو ہے نا اس اسٹینزے کو دیکھ کر آپ نے نیچے ان سوالات کی جوابات دینے ہیں. مثلا I wander lonely as a cloud that floats on high over vales in hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. اب دیکھیں نا اس کی جوابات بہت آسان ہے. مثلا یہ کوشچنز نمبر 1 ہے نا، کوشچن نمبر 1 how did the poet wander. تو دیکھیں نا I wander lonely as a cloud. تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ the poet wandered lonely as a cloud. تو اس کا جواب ہو گیا. ٹھیک ہے. what did he see at once. دیکھیں نا ادھر لکھا ہے when all at once I saw a crowd. ٹھیک ہے. تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ he saw at once a crowd. بس یہ اس کا پورا جواب ہے. آپ کو پورا 2 نمبر ملیں گے اس ایک جواب کے حل کرنے سے. اور پھر کوشچن نمبر 3 ہے where does the cloud float. نمبر 4 ہے what was the color of the flowers. اب دیکھیں نا اس کے بہت زیادہ نمبر ہے. دیکھیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کوشچن نمبر 4 ہے اور اس کے سامنے نمبر دیکھیں 8 نمبر سے، یعنی اس کی جو 4 کوشچنس ہیں ہر ایک کوشچن کے 2 نمبرز ہے. تو اگر آپ نے چاروں کے چاروں کیے تو آپ کو پورا 8 نمبرز ملیں گے. کوشچن نمبر 5 ریڈ دا پیسیج کیئرفلی اینڈ آنسر دا کوشچنز گیون ایٹ دی اینڈ. یہ ایک قسم کا کمپریہنشن ہے. کمپریہنشن اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے اس پیسیج کو پڑھنا ہے اور پھر جو نیچے جوابات دیے ہیں نا، سوالات دیے ہیں، ان سوالات کے جوابات آپ نے اس پیسیج کی روشنی میں دینا ہے. مثلا ادھر لکھا ہے نا تیمور bowed his head in shame. He set all the prisoners free. He was moved by the brave words of the woman. He wanted to make her his queen. And so Amir Temur married not a prince but an ordinary Turkish woman. اب دیکھیں نا کوشچنز ادھر 5 کوشچنز دیے گئے ہیں اور اس کے جو ہے نا 5 مارکس ہے، یعنی ہر کوشچن کے 1 مارک ہے. تو کوشچن نمبر 1 ہے why did Temur bow his head. اب دیکھیں نا اس کوشچن کو ہم اس پیسیج میں دیکھتے ہیں تیمور bowed his head in shame. تو بس یہ اس کا جواب ہو گیا. why did Temur bow his head. اس کا جواب آپ نے یہ دینا ہے تیمور bowed his head in shame. آپ کو بالکل نمبر دیا جائے گا. what did he do. what did he do. تو آپ دیکھیں نا اس نے لکھا ہے he set all the prisoners free. تو what did he do. he set all the prisoners free. تو اس کا جواب ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اس طرح بالکل آسان ہے. what did he want to make the woman. what did he want to make the woman. what did he want to make the woman. تو ادھر لکھا ہے نا
he wanted to make her his queen. اس کا جواب ہو گیا who was the woman. تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ who was the woman. دیکھیں نا, moved by the brave words of the woman, he wanted to make her his queen and so عامر تیمور married. تو ادھر who was the woman, تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ she was an ordinary Turkish woman. Ordinary Turkish woman. Okay. And number 5, who married a simple Turkish woman. Who married, تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ تیمور married a simple Turkish woman. تو اس طرح آپ ان کے جوابات اس کی روشنی میں آپ دے سکتے ہیں. اوکے ناؤ ابھی ہم سیکشن سی کی طرف آتے ہیں. تو کوشچن نمبر 6 ہے ٹرانسلیٹ دا فالوئنگ انٹو اردو. یہ جو ہے کوشچن نمبر 6, اس کی 2 پارٹ ہے, اے اور بی, اور دونوں کو آپ نے کرنے ہیں. تو اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. نمبر اے, دا ولیجز لکڈ نیٹ اینڈ کلین, دے ور واشڈ بائی دا ریسنٹ ٹرینز, behind them were snow-capped mountains. The older trees grew on either side of the stream. اب دیکھیں نا, یہ چھوٹا سا پیسج ہے, کچھ سنٹینسز ہے, تو آپ نے ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے ہیں. یہ سیکشن اے ہے کوشچن نمبر 6 کے, اور سیکشن بی یعنی مطلب اے اور بی دونوں حصوں کو آپ نے کرنے ہیں. تو بی میں آپ کے پاس ہے 4 سنٹینسز ہے, ایک قسم کی جملے ہے, تو آپ نے ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے ہیں. نمبر 1, only then we can rise in life. Number 2, a few days later he landed in Karachi. Number 3, I have another buyer who is offering me much more. And number 4, his wife shrugged her shoulders. یہ بہت آسان ہے, یہ 2 جملے ذرا مشکل ہے, یہ میں آپ کے سامنے آپ کے لیے کراتا ہوں. نمبر 1, only then we can rise in life. تو اس کا ترجمہ ہے تب ہی ہم زندگی میں اٹھ سکتے ہیں. only then we can rise in life. اور یہ جو نمبر 4 ہے his wife shrugged her shoulders, تو اس کا ترجمہ ہے اس کی بیوی نے اپنے کندھے اچکائے. دیکھیں نا, اے اور بی اگر آپ یہ دونوں پارٹ کرتے ہیں تو آپ کو ملیں گے 8 مارکس, بہت کافی زیادہ مارکس ہے. نمبر 7 کی بھی اے اور بی 2 حصے ہیں, اور اے حصے میں پھر جو ہے آپ کے پاس آپشن ہے لیٹر کا یا اپلیکیشن کا. یعنی اگر آپ لیٹر لکھ سکتے ہیں تو اپلیکیشن کی ضرورت نہیں, اگر آپ اپلیکیشن لکھ سکتے ہیں تو لیٹر کی ضرورت نہیں. تو آپ نے صرف ان میں سے ایک سیکھنا ہے, کیونکہ آپ دونوں پر کیوں وقت ضائع کرتے ہیں. تو آپ ایک سیکھیں اور بہتر انداز میں سیکھیں. پہلے کو دیکھیں. نمبر اے, write a letter to your father to send you rupees 5,000 per month regularly as your pocket money. تو اس پہ آپ نے لیٹر لکھنا ہے اپنے والد کو, یا تو آپ نے یہ لیٹر لکھنا ہے یا آپ نے یہ اپلیکیشن لکھنا ہے. write an application to your principal to grant you school leaving certificate because of your father's transfer from Peshawar to Islamabad. تو آپ ان دونوں میں سے آپ نے یا لیٹر لکھنا ہے یا اپلیکیشن لکھنا ہے, اور اس کے مارکس ہے 4. اب اس کا جو دوسرا حصہ ہے بی, تو اس میں رائٹ اے اسٹوری ود دا ہیلپ آف دا گیون آؤٹ لائنس. ایک آؤٹ لائن دیا گیا ہے, ایک اسکیچ ادھر دیا گیا ہے. دیکھیں نا, ونس اے جیکل آسکس اے کیمل میلنس فیلڈ. تو یہ اسکیچ تو آپ کو دیا گیا ہے. اگر آپ کو یہ کہانی آپ نے یاد نہیں کی ہے تو آپ اس اسکیچ کی مدد سے بھی اس کہانی کو آپ فارم کر سکتے ہیں, آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں, آپ کریٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو جیکل اور کیمل کے وہ کہانی یاد ہو تو پھر اس کو سرے سے فالو ہی مت کریں, بس آپ اس کہانی کو لکھ کے تو یہ خود بخود جو ہے نا یہ کہانی بن جائے گی. تو اس کے مارکس آپ کو ملیں گے 4. یعنی مطلب ہے کوشچن نمبر 7 جو ہے اس کے اے اور بی پارٹ ہے, اور دونوں پارٹ کے نمبر برابر ہے, یعنی 4 اس کی بھی ہے, 4 اے کی بھی ہے, 4 بی کی بھی ہے, اور اے میں جو ہے آپ کے ساتھ آپشن ہے. اب آتے ہیں ہم
جو ہے نا اس ٹرانسلیٹ دا فالوئنگ سینٹینس انٹو انگلش. یہ کوشچن نمبر 8 ہے اور یہ آخری کوشچن ہے. یہ ذرا مشکل ہے لیکن یہ ترجمہ میں آپ کے لیے کرتا ہوں. آپ اس طرح کریں بالکل آپ کو درست اور پورا نمبر ملیں گے. اور اس کے بہت زیادہ نمبر ہے یعنی 8 سینٹینسز ہے اور 8 مارکس آپ کو ملیں گے. تو پہلا ہے اس گلاس میں پانی ہے. اب دیکھیں نا اس گلاس میں پانی ہے. اس کا جو با محاورہ اور سلیس زبان میں ترجمہ ہے وہ ہے there is water in this glass. there is water in this glass. لیکن اس کا ترجمہ اگر آپ اس طرح کریں this glass has water تو دونوں طرح کا ترجمہ صحیح ہے لیکن زیادہ ترجیح میں اس کو دیتا ہوں there is water in this glass. there is water in this glass. نمبر 2 اندھیرا چاہ رہا ہے. اب یہ بھی کچھ کنفیوزنگ سا سینٹینس ہے لیکن اس کا ترجمہ بھی آپ 2-3 طرح کے کر سکتے ہیں اور سب کے سب صحیح ہوں گے. اندھیرا چاہ رہا ہے پہلا ترجمہ آپ اس کے اس طرح کر سکتے ہیں جو اس کا سینس دیتا ہے اٹس ڈارک. دوسرا ترجمہ آپ اس کا اس طرح بھی کر سکتے ہیں دا ڈارک از اسپریڈنگ. دا ڈارک از اسپریڈنگ تو یہ بھی ٹھیک ہے. اور تیسرا جو بالکل بامحاورہ ترجمہ ہے تو اس کا دا نائٹ از فالنگ. دا نائٹ از فالنگ کا اصل میں ترجمہ تو یہ ہے کہ رات ڈل رہی ہے لیکن جب رات آتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ دا نائٹ از فالنگ بھی کر سکتے ہیں. اب نمبر 3 دروازہ کھلا چھوڑ دو. لیو دا ڈور اوپن. لیو دا ڈور اوپن. دروازہ کھلا چھوڑ دو. لیو دا ڈور اوپن. نمبر 4 کیا وہ بازار سے پھل لاتی ہے. ڈز شی برنگ فروٹ فرام دا بازار. ڈز شی برنگ فروٹ فرام دا بازار. نمبر 5 لڑکے صبح سے ورزش کر رہے ہیں. دیکھیں نا یہ جو جملہ ہے یہ تو اردو میں آپ کو پریزنٹ کنٹینیوس کا جملہ نظر آتا ہے لیکن یہ بظاہر تو پریزنٹ کنٹینیوس کا جملہ ہے لیکن یہ جو سینس دیتا ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر صبح سے اس میں جو اسپیسیفیکیشن آف ٹائم لگایا گیا ہے تو اس کا ترجمہ آپ پریزنٹ کنٹینیوس میں نہیں کریں گے لیکن یعنی اس کا ترجمہ آپ اس طرح نہیں کرنا کہ دا بوائز آر ایکسرسائزنگ فرام دا مارننگ. یہ اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہے کیونکہ یہ صحیح سینس نہیں دیتا. صحیح ترجمہ اس کا جو ہے لڑکے صبح سے ورزش کر رہے ہیں تو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ہے اور وہ ہے دا بوائز ہیو بین ایکسرسائزنگ سنس مارننگ. اور یہ جو میں نے آپ کو ترجمہ کیا نا آپ اگر آن لائن یو ڈکشنری ہے اس میں بھی آپ اس کو چیک کریں تو اردو میں اگر آپ یہ جملہ ادھر لکھیں گے تو آپ کو جو ہے نا اس کا ترجمہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں کرائیں گی یعنی وہ ادھر اس طرح کہیں گی کہ دا بوائز ہیو بین ایکسرسائزنگ سنس مارننگ. اور پھر اگر آپ ادھر ای بھی لکھیں کہ لڑکے صبح سے ورزش کرتے رہے ہیں یعنی پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس تو اس کا ترجمہ بھی آپ کو دا بوائز ہیو بین ایکسرسائزنگ سنس مارننگ. تو اس کا صحیح ترجمہ لڑکے صبح سے ورزش کر رہی ہے اس کا صحیح ترجمہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا یعنی دا بوائز ہیو بین ایکسرسائزنگ سنس مارننگ. تو آپ کو نمبر ملیں گے انشاءاللہ. نمبر 6 اگر گاڑی وقت پر نہ آتی تو میں لیٹ ہوتا. اب دیکھیں نا یہ اصل میں سینٹینس ہے پریزنٹ ان ریئل کنڈیشنل کلاس یعنی آپ ایک ماضی کا ایک غیر حقیقی آئیڈیا آپ موجودہ حال میں پیش کرتے ہیں تو اس کو پریزنٹ ان ریئل کنڈیشنل کلاس کہا جاتا ہے. اور اس کا ترجمہ آپ کریں گے تو آپ نے پہلے جملے میں سمپل پاسٹ کا استعمال کرنا ہے اور دوسری جملے میں آپ وڈ لگائیں گے. مثلا آپ اس طرح ترجمہ کریں گے کہ آپ اس کا ترجمہ اس طرح کریں گے if the car didn't arrive on time I would have been late. if the car didn't arrive on time I would have been late. تو اس کا یہ صحیح ترجمہ ہے. ٹھیک ہے. نمبر 7 جب والد گھر آیا تو ہم کھانا کھا چکے تھے. اب دیکھیں نا یہ سمپل پاسٹ ہے اور یہ پاسٹ پرفیکٹ ہے تو یہ بہت آسان ہے. اگر آپ ذرا انٹرنیشنل اس کا ترجمہ کریں تو آپ اس طرح کریں گے کہ when dad came home we had eaten food. لیکن آپ ذرا ہماری پاکستانی اور لوکل زبان میں اس کا ترجمہ کریں گے وہ بھی صحیح ہے.
تو آپ اس طرح کریں گے کہ when father came home we had eaten the meal. تو یہ بالکل اس کا درست ترجمہ ہے، آپ کو اس کا نمبر ملیں گے. when father came home we had eaten the meal. اور یہ آخر میں جو پروورب دیا گیا ہے تو اس کا ترجمہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ. لیکن آؤٹ آف سائٹ جب آپ لکھیں گے نا تو اس کو آؤٹ پہلا آؤٹ اس کو کیپٹل سے لکھنا ہے. اور جو ہے نا جو ادھر پنکچویشن سے تو ان کا بھی پورا خیال رکھنا ہے، یعنی فل سٹاپ اور یہ جو کوسچن مارک ہے اس طرح کی، تو آپ کو پورا نمبر ملیں گے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے. اس کے بعد میں جو ہے کلاس 10 کے انگلش پیپر کا پورا جو ہے نا ماڈل پیپر 2022 انگلش کمپلسری فار کلاس 10 کا وہ ایکسپلین کروں گا، MCQs اور سبجیکٹو دونوں سیکشن. تو آپ دیکھتی رہیے. تھینکس فار واچنگ. بائے بائے. اللہ حافظ.